As we have earlier said that there are two types of theft in Islamic criminal law. First is theft liable to had and second is theft liable to tazir. What is theft liable to had? When a person who is adult secretly commits theft of property from any heirs and value of property is nisab or more, especially when property is not stolen property, and thief knows that it is or is likely to be value of nisab or more, the thief commits theft liable to had. According to this definition, the characteristics of theft are: first, the perpetrator must be adult. Secondly, he should remove that property from any heirs. Third, the value of property should be of nisab or more. Further, the stolen property should not be stolen. अब आप इस डेफिनेशन में देखें कि इस डेफिनेशन के हिसाब से परपिट्रेटर जो है उसका एडल्ट होना लाजमी है. दूसरी बात यह है कि चीज जो है यानी प्रॉपर्टी जो है वो सीक्रेटली किसी भी हिस्स से रिमूव की जाए. मजीद ये है कि वैल्यू जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम से कम निसाब जितनी होनी चाहिए या फिर निसाब से ज्यादा. मजीद ये है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो पहले से स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. ठीक, अब हम मजीद आगे चल के देखते हैं कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट लायबल टू हद क्या है. सबसे पहली बात यह है कि offender must be adult. As we know that 3 persons are exempted from criminal liability in Islamic criminal law. First is a child until he gets adult. Second, an insane person until he gets sane. Third is sleeping person until he awakes. इस्लाम के अंदर जो है तीन लोगों को जो है क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जम्पशन है. पहला वो शख्स जो इंसान है जब तक कि वो सेन ना हो जाए. दूसरा चाइल्ड जब तक वो बालिग ना हो जाए. तीसरा स्लीपिंग पर्सन जब तक वो जाग ना जाए. फिर मजीद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि theft should be committed secretly. इसका मतलब ये है कि ये जरूरी है कि वो चीज जो है कहीं से भी सीक्रेटली तौर पे या ऑनर के नॉलेज में लाए बगैर वो चीज वहां से टेक अवे की जाए. मजीद ये है कि प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी हिज से रिमूव की जाए. ये थेफ्ट लायबल टू हद के लिए ये लाजमी है, क्योंकि देखिए अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको कहीं मैदान में कहीं रास्ते में मिल जाती है जिसका कोई मालिक ना हो, अगर वो चीज आप अपने कब्जे में ले लेते हैं तो वो चोरी नहीं है. चोरी के लिए ये लाजमी है कि वो किसी भी हिज से रिमूव की जाए. फिर थेफ्ट लायबल टू हद के लिए ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्टोलन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो कम से कम निसाब जितनी होनी चाहिए. कम से कम निसाब जितनी हो या फिर उससे ज्यादा हो. लिहाजा थेफ्ट लायबल टू हद के लिए लाजमी है कि वैल्यू ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो कम से कम निसाब जितनी होनी चाहिए. अब हम कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करते हैं जिसमें हद इन्फोर्स नहीं हो सकती. पहला यह है कि अगर कोई शख्स अपने कन्फेस से रिट्रैक्ट कर जाए, अपने कन्फेशन से वो रिट्रैक्ट कर जाए
تو ایسی صورت میں حد انفورس نہیں ہو سکتی. کیوں کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو حد صرف اس وجہ سے دی، حد اس پہ اس وجہ سے لگائی جا رہی ہے، نافذ کی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے خلاف گواہی دی تھی. اگر بعد میں اگر وہ اپنی گواہی سے مکر جاتا ہے تو ایسے شخص پہ، ایسے مجرم پہ جو ہے حد انفورس نہیں کی جا سکتی. ٹھیک. پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حد اس وقت انفورس نہیں کی جاتی جب اس ملزم کے خلاف دو لوگوں نے گواہی دی ہو کہ جناب اس شخص نے چوری کی تھی، اور جب ایک آئی وٹنس وہ اپنی گواہی سے پھر جائے تو ایسی صورت میں بھی حد نافذ نہیں ہو سکتی. پھر مثال کے طور پہ وکٹم جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اگر وہ اس سے مکر جائے تو ایسی صورت میں بھی حد نافذ نہیں ہو سکتی. پھر اگر ملزم کو آلریڈی کوئی فزیکل ڈس ایبلٹی ہو، جیسے کہ حدود آرڈیننس میں لکھا ہوا ہے کہ حد از ناٹ انفورس اگینسٹ theft when left hand or left thumb or at least two fingers of the left hand or at least two fingers of the right foot of offender either missing or entirely unserviceable. So in such a condition, had cannot be enforced. Now let's discuss cases in which had is not imposed. What are the conditions or situations in which had cannot be imposed? First, when victim and offender are spouses. مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی چوری کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کوئی بھی ویلیویبل چیز جو چوری کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پر حد نافذ نہیں ہوگی. یا پھر یہ ہے کہ اگر آفینڈر جو ہے وہ اگر اپنے دادا کا یا دادی کا، نانا یا نانی کی کوئی بھی چیز چوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہاں پہ حد امپوز نہیں ہو سکتی. یا پھر اگر آبا و اجداد ہیں وہ اپنی اولاد میں سے کسی کی چیز، مثال کے طور پہ دادا ہے یا نانا ہے، وہ اپنے نانا اپنے نواسے کی یا دادا اپنے پوتے کی کوئی بھی چیز چوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی حد امپوز نہیں ہوتی. پھر جب وکٹم اور افینڈر ان میں بہن بھائیوں کا رشتہ ہو تو ایسی صورت میں بھی حد امپوز نہیں ہو سکتی. پھر اگر گیسٹ نے، اگر مہمان نے اپنے ہوسٹ کے گھر سے کچھ چیزیں چوری کی ہیں تو ایسی صورت میں، اور اگر اس اسٹولن پراپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ نصاب یا اس سے زیادہ ہے تو پھر بھی یہاں پہ حد نافذ نہیں ہو سکتی. ایسی دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی مالک اپنے سرونٹ کو جو اس کے گھر میں رہتا کرتا ہے اس کو آنے جانے کی اجازت دیتے، یا کوئی نوکر ہے جو اپنے مالک کی دکان سے اگر کوئی چیز چوری کر لیتا ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی باورچی ہے وہ گھر کے اندر اپنے مالک کی کسی بھی ویلیویبل چیز کو وہ چوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی حد امپوز نہیں ہو سکتی. مزید یہ ہے کہ چوری جو ہے، ایسی چیزیں جو اسلام میں حرام ہے، اگر وہ چوری ہو جائیں
تو ایسی صورت میں بھی حد نافذ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شراب جو ہے وہ چوری کر لے کسی غیر مسلم کی، یا پگ جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہے، اگر ایسی حرام چیزیں چوری کی جائیں تو ایسی صورت میں بھی یہاں پہ حد نافذ نہیں ہو سکتی۔ پھر پیرشیبل فوڈس ہیں، کوئی ویجیٹیبلس ہیں، فروٹس ہیں، میٹ ہے، جو چیزیں پیرشیبل ہیں اگر وہ بھی چوری کی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں بھی حد نافذ نہیں ہو سکتی۔ مزید یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہو جو آلریڈی چوری شدہ ہے، کوئی چیز ہو وہ آلریڈی اسٹولن پراپرٹی ہے، تو لہذا اسٹولن پراپرٹی کو پھر چوری کرنے کے بعد بھی اس پہ حد نافذ، یعنی چوری کرنے والے کے اوپر، چور کے اوپر حد نافذ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے چوری شدہ مال جو ہے وہ چوری کیا ہے، تو لہذا اس پہ بھی حد نافذ نہیں ہو سکتی۔ پھر مثال کے طور پہ آپ کسی کے مقروض ہیں اور وہ شخص آپ کی کوئی چیز چوری کرتا ہے جس کو آپ نے قرض واپس دینا ہے، اگر وہ چوری کرتا ہے جس کے پیسے آپ کے پاس ہیں تو لہذا ایسی صورت میں بھی حد امپوز نہیں ہو سکتی۔ پھر کچھ ایسی کنڈیشن ہے جیسے اکراہ ہے یا اضطرار ہے۔ اکراہ means putting any person in fear of injury to the person, property or honor of death or any other person. And اضطرار means a situation in which a person is in apprehension of death due to extreme hunger or thirst. ایسی صورت میں بھی حد امپوز نہیں ہو سکتی۔ پروف آف تھیفٹ liable to حد۔ پروف آف تھیفٹ liable to حد کے دو قسم ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اگر ملزم خود اقرار جرم کرے تو اس پہ حد لاگو ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کم از کم دو مسلمان ایڈلٹ میل وٹنسز اگر وہ گواہی دے کہ ہم نے خود چوری ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو ایسی صورت میں بھی چوری پروف ہو جاتی ہے۔ تزکیۃ الشہود۔ تزکیۃ الشہود جو ہے وہ ایگزامینیشن آف کریکٹر آف وٹنس ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی اکیوز یہ آبجیکشن ریز کرتا ہے کہ جناب یہ وٹنسز جو ہیں یہ تو خود گناہان کبیرہ میں ملوث رہتے ہیں، تو لہٰذا ان وٹنسز کا جو ہے جج کے حکم پر ان کا ایگزامینیشن آف کریکٹر ہوگا، یعنی ان کے کریکٹر کا ایگزامینیشن کیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ لوگ جو آئی وٹنس ہیں اس کیس کے اندر آیا یہ خود کہیں گناہ کبیرہ میں تو انوالو نہیں، اگر انوالو ہیں تو ایسے لوگوں کی پھر گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں تزکیۃ الشہود۔ تو دوسرا قسم یہ ہے کہ آئی وٹنسز ہیں، اگر دو مسلمان ایڈلٹ میل وہ گواہی دیں جنہوں نے خود چوری ہوتے ہوئے دیکھا ہو، تو لہذا یہ دوسری قسم ہے پروف کی۔ اب ہم چلے آتے ہیں پنشمنٹ آف تھیفٹ لائبل ٹو حد کے لیے۔ تھیفٹ لائبل ٹو حد کے لیے تین پنشمنٹ ہیں۔ پہلی پنشمنٹ کیا ہے؟ ایمپوٹیشن آف رائٹ ہینڈ فرام joint of wrist. When a person commits theft liable to حد for first time, his right hand from the joint of wrist is amputated. سیکنڈ جو سزا یہ ہے کہ اگر وہی شخص دوسری بار اگر چوری کرتا ہے تو پھر اس کا لیفٹ پاؤں ہے جو ٹخنے سے کاٹا جائے گا، اس کا لیفٹ پاؤں جو ہے وہ ٹخنے سے ہی کاٹا جائے گا۔